अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, पाकिस्तान जमहूरियत के लिए तैयार है या नहीं, ऐसे दलाइल हम दहाइयों से सुनते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान में फौजी आमरीत की तवील तारीख भी रही है। ये ख्याल भी आम है कि पाकिस्तानी अवाम खुद आमरीत अपने लिए लेकर आते हैं, जिसे मिडिल क्लास जमहूरी जंगजू बनकर वापस धकेल रही है। माजी में जमहूरियत फौजी आमरीत के मुख्तलिफ अदवार के दरमियान वक्फा मुतारफ कराने की गर्ज से लाई गई। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के कत्ल के बाद से इक्तदार का पलड़ा अफवाज की जानिब झुकता चला गया। 1951 से लेकर 1957 तक हालत ये थी कि भारत में वजीर आजम एक रिहा और आर्मी चीफ कई तब्दील हुए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। मगर हैरत की बात यह है कि इस मुल्क का और अवाम का फायदा ना जमहूरियत के कुछ साल कर पाए और ना ही किसी डिक्टेटर ने इनकी इस मजबूर और बेकस अवाम की आहोजारी पर तवज्जो दी। पाकिस्तान पस्तियों से पस्तियों की जानिब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा, लेकिन कोई एक ऐसा सिस्टम वाजे न हो पाया जो इस वसाइल से माला माल मुल्क और काबिलियत से भरपूर कौम की कश्ती को दुरुस्त सिमत में ले जाता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स की गई उससे अशराफिया दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होते गए और अवाम को कुछ भी न मिल सका। क़याम पाकिस्तान को 66 ईयर्स हो चुके हैं, मगर अब तक जागीरदाराना, कबायली और पंचायती निजाम से जान नहीं छुड़ाई जा सकी। बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बहरहाल फिर भी बेहतर होती है। हमारे सियासतदान ये राग तो अलापते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जमहूरियत की ना तो सही तर्जुमानी की जाती है और ना ही असल शक्ल दिखाई जाती है। इन हालात को देखकर हर किसी के जहन में, आपके और मेरे, ये सवाल जरूर उभरता है कि आखिर इस मुल्क को जमहूरियत ने इस हाल में पहुंचाया या कसूरवार डिक्टेटर्स थे? क्या जमहूरियत सिर्फ अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल की जा रही है या अपने बैंक अकाउंट्स को नोटों से भरने के लिए? क्या सियासी निजाम को तब्दील करने की जरूरत है या खुद अपनी जात को? क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि पाकिस्तान फॉलो करके एक कामयाब मुल्क के तौर पर सामने आ सकता है? हम इन सारे एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे आज के अपने शो में। हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर एनालिस्ट पर्सन जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जाहिद हामिद साहब, आपने जैसे कि देख रहे हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम नजर आता है उसमें हमें डिक्टेटरशिप भी नजर आती है, फिर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम भी नजर आता है, लेकिन कोई हमें एक कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इससे पहले कि हम आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करें, हम देखना चाहेंगे कि 1947 से लेकर अब तक जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डिक्टेटरशिप हो, उनके कितने अदवार रहे, कौन उनके लीडर्स थे, और हमें कायदे आजम की स्पीच भी हमने रिपोर्ट में अपने शामिल की है कि कायदे आजम किस सिस्टम और किस जानिब हमारे मुल्क को लेकर जाना चाहते थे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले गवर्नर जनरल बने। 1948 में कायदे आजम की अचानक वफात के बाद हुकूमत लियाकत अली खान के हाथ में आई। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। 1951 से 1958 तक कई हुकूमतें आईं और खत्म हो गईं। 1956 में पाकिस्तान में पहला आइन नाफिज हुआ। इसके बावजूद सियासी बहरान का नतीजा ये हुआ कि 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अयूब खान पाकिस्तान के सदर बन गए। अयूब दौर में पाकिस्तान में तरक्की तो हुई, लेकिन मशरिकी पाकिस्तान दूर होता गया। अयूब खान अवामी एहतजाज की वजह से हुकूमत से अलहदा तो हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने हुकूमत अपने फौजी पेशरो जनरल याह्या खान के हवाले कर दी। दिसंबर 1971 में सकूते ढाका हो गया और मशरिकी पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। 1972 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर और बादशाह वजीर आज़म बने। भुट्टो के दौर में वतन अजीज की तमाम सियासी जमातों की रजामंदी से आईने पाकिस्तान मुरत्तब और नाफिजुल अमल किया गया। इस दौर के आखिर में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और इसके नतीजे में 1977 में दोबारा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 1977 से 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार पर काबिज रहे। इसी दौर में 1985 के गैर जमाती इंतखाबात हुए जो जुनेजो हुकूमत बनने के लिए कारआमद साबित हुए।
जिसे 1988 में ज़ियाउल हक ने बरतरफ कर दिया। 1988 में ज़ियाउल हक की वफात के बाद पाकिस्तान में फिर से जमहूरियत का आगाज हुआ। 1988 में इंतखाबात हुए और बेनजीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं। कुछ अर्सा बाद सदर गुलाम इसहाक खान ने हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 1990 में नवाज शरीफ की क़यादत में IGI और इसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं। 1993 में यह हुकूमत भी बरतरफ हो गई। अगले इंतखाबात 1993 में हुए और दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आईं। सदर फारूक अहमद लगारी के हुक्म पर यह हुकूमत भी बरतरफ हो गई। 1997 में इंतखाबात के बाद दोबारा नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी जमातें इक़्तिदार में आईं। इस हुकूमत के आखिरी वक्त में सियासी और फौजी हलकों में कशीदगी बढ़ गई और इसका नतीजा ये निकला कि 1999 में दोबारा फौजी हुकूमत आ गई। फरवरी 2008 में फिर इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। सदारत का ओहदा सदर आसिफ अली जरदारी के पास रहा। 2008 से 2013 तक पहली बार पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वजीर आजम जबकि ममनून हुसैन सदर बने। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद है। अगर इसी तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने कायदे आजम की स्पीच भी सुनी और उनके मुताबिक जो हमें वो अल्फाज का अपना तोहफा देकर गए हैं कि मुसलमान मुसीबतों से घबराया नहीं करता और हिम्मत और हौसले जो हैं वो बुलंद होने चाहिए। और फिर उसके साथ ही आपने पूरी हिस्ट्री भी देखी पाकिस्तान में जब तक गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डिक्टेटर हो। तो ये हमें बताएं कि पाकिस्तान में जो ये एक सिस्टम का क्राइसिस नजर आता है, लीडरशिप का, पॉलिटिकल सिस्टम का जो क्राइसिस नजर आता है, इसमें दोनों हमारे सामने नजर आए आते हुए और जाते हुए, और दोनों का ही एक तरह से आप कह लें फेलियर नजर आता है। तो फिर कैसे हम अपने इस लीडरशिप सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, आपकी क्या राय है? नीलम, देखिए, ये जो आज आपने डिबेट शुरू की है, ये पाकिस्तान की तकदीर और तारीख तब्दील करने के लिए सबसे अहम तरीन डिबेट है। यही वो अलमिया है कि जो हमारे बुजुर्ग पिछले 65 साल से जिस डिबेट को तय नहीं कर सके, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान दोबारा से अपने बका की जंग लड़ रहा है। 65 साल के बाद चीन तो एक सुपर पावर बन गया, हमसे बाद आजाद हुए थे वो, और पाकिस्तान में अभी भी ये बहस चल रही है कि जमहूरियत होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप। जो जमहूरियत है क्या वो खुद कोलैप्स कर जाती है, खुद नाकाम हो जाती है, या डिक्टेटरशिप की वजह से नाकाम हुई है? अभी तक आमरीत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की तारीख में आपने देख लिया कि आधा दौर आमरीत के पास रहा है, आधा दौर जमहूरियत के पास रहा है। जमहूरियत को भी उतना ही मौका मिला जितना आमरीत को मिला, और सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां होती रही हैं। आमिर या फौजी हुक्मरान ये कहते रहे कि हम इसलिए आते हैं कि जमहूरी हुक्मरान बेड़ा गर्क कर देते हैं मुल्क और कौम का, और हम बचाने आते हैं। जमहूरी हुक्मरान ये कहते हैं कि हम इसलिए बेड़ा गर्क मुल्क का करते हैं, संभाल नहीं पाते, क्योंकि आमरों के दौर में इतनी खराबी हो चुकी होती है कि हमसे संभाली नहीं जाती। तो कल्प्रिट कौन है? तो आप दोनों की स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो कल्प्रिट कौन है, डिक्टेटर्स या डेमोक्रेटिक लीडर्स? हम आपको यही बात करें, अलमिया क्या है। जो बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि पाकिस्तान की रियासत का अलमिया यह है कि जो एक सियाने ने, एक समझदार आदमी ने यह बात कही कि एक दीवाने की, एक पागल आदमी की, एक बेहोश आदमी की, एक आदमी जो बिल्कुल अपने जहन के, अपने शऊर उसमें फतूर आ चुका हो, पागल हो,
اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک کام کو وہ بار بار کرتا جائے اور یہ توقع کرے کہ ہر دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا. یہ ممکن نہیں ہے. تو کیا ہم یہی بار بار کرتے اور جا رہے ہم ہیں؟ پچھلے 65 سال سے یہی کرتے آئے ہیں. ایک تاریخ دائرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ایک ایسے خوفناک دائرۃ السو, یعنی وی آر ان اے ویشس سرکل, کہ ہم بار بار کبھی ڈیموکریسی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, کبھی ڈکٹیٹرشپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اب وقت آ پھر گیا. آپ کی نظر میں کیا ایکسپیریمنٹ اب ہم کیا کرنا کریں؟ چاہیے؟ بالکل جی, یہی ہم نے عرض کیا آپ سے کہ ہماری تاریخ کا یہ اب اس موقع پر یہ سب سے اہم ترین سوال ہے. آج پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. ہم پہ دہشت گردی ہے. پورا مڈل ایسٹ, پورا مشرقی وسطیٰ کو توڑ کر چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. پاکستان گھیرے میں آ چکا ہے. دہشت گردی کی جنگ ہمارے اوپر ایسے ہے کہ ملک کو بالکل صومالیہ, عراق, یوگوسلاویہ کی طرح توڑنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں اکنامک کولیپس ہے, پولیٹیکل کولیپس ہے, جوڈیشل کولیپس ہے. پاکستان کی ریاست اپنے ساتھ تصادم میں ہے اور پاک فوج حالت جنگ میں ہے. اس سے بڑا کرائسس پاکستان نے 71 کے بعد کبھی فیس نہیں کیا تھا. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ 2000 سے لے کر 2007 تک مشرف کی حکومت تھی اور 2007 سے لے کر اب 2013 تک جمہوریت کی حکومت ہے, لہذا دونوں کے کردار ہمارے سامنے ہیں. اب کسی کو الزام نہیں دے سکتے آپ. یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے کہ نہ فوجی حکمرانی کام کرے گی اس ملک کے لیے, نہ جمہوریت کام کرے گی. بیڑا غرق دونوں نے مل کر کیا. تو پھر کیا کام اب ہم کرے کیا گا کریں؟ صاحب؟ اب ہم کیا کریں؟ دس از ایگزیکٹلی سب سے زیادہ وقت کی اہم ترین ضرورت اب یہ ہے کہ اب اس سوال پر بحث کی جائے. دیکھیے بات یہ ہے, پاکستان میں جو جمہوریت نافذ ہے, پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس جمہوریت میں خرابیاں کیا ہیں. کیا وجہ ہے کہ جمہوریت بار بار ناکام ہو جاتی ہے جبکہ سو کالڈ مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن لے کے لوگ آتے ہیں؟ آپ نے دکھایا 90s کی تو پوری دہائی ڈیموکریٹک تھی. 88 میں الیکشن ہوئے تھے, بے نظیر کی حکومت آئی, پھر 90 میں ہوئے, اور اس کے بعد 98 تک جب تک مشرف نے اتنا اپنا مارشل لا نہیں لگایا یا خود ٹیک اوور نہیں کیا, مسلسل 10 سال ڈیموکریسی کے پاس تھے. وہ پاکستان کی تاریخ کا ڈارک پیریڈ کہلاتا ہے. سیاسی حکومتیں تھی, فوج تو دخل نہیں دیتی تھی اس دور میں. ٹھیک. تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ ہم بات مارشل لا کی تو بالکل طے بات ہے کہ کسی ملک کا سولوشن مارشل لا نہیں ہے, لہذا اس کو تو ہم پرے کر دیں گے. اس کو تو ایک طرف ہمیں وائپ آؤٹ کر دینا چاہیے. ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کی. ہم بات کریں گے ایک ایسے نظام کی. ڈیموکریسی کا مقصد کیا ہے؟ ڈیموکریسی تو امپلیمنٹ ہوئی بھی ہے ہمارے ملک میں. ہم آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کے نام پر فراڈ ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے. یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیے جمہوریت کی پوری دنیا میں مختلف شکلیں موجود ہیں. ایک برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, ایک انگلینڈ میں ایک جہاں پارلیمنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے. اسی طرح ڈیموکریسی کی ایک شکل امریکہ میں بھی ہے جہاں پہ ایک پریزیڈنشل الیکشن ہوتا ہے, وہاں صدارتی انتخاب ہوتے ہیں, وہاں 2 پارٹیز ہیں, ریپبلکن اور دوسرے, جن کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے, اور ایک صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس نظام کو چلاتے ہیں. اسی طرح جمہوریت ایران میں بھی موجود ہے. ایران میں دنیا جو مرضی اختلاف کوئی کرے, لیکن دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایران میں ڈکٹیٹرشپ ہے. وہاں ہر چند سالوں کے بعد انتخابات ہوتے ہیں, پوری قوم حصہ لیتی ہے ان انتخابات میں. اسی طرح چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر آج دنیا میں اگر دنیا میں کوئی سپر پاور نکلی ہے جس نے ترقی کی ہے تو وہ چین ہے. اگر پولیٹیکل ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ قوم ملک میں استحکام ہو اور استحکام کے نتیجے میں وہ قوم ترقی کرے, تو چین کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. پھر آپ کے سامنے ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن ان کی عوام ان سے بڑی خوش ہے. اردن کی مثال ہے, سعودی عربیہ کی مثال ہے, جو مختلف مثالیں موجود ہیں. ان سب ملکوں کا جو آپ نے اینالائز کیا, آپ نے ہمیں یو کے کی ایگزامپل دی, یو ایس کی دی, چائنا کی دی, ایران کی دی, تو ان سب ماڈلز میں سے سسٹمز کے ہمارے لیے کون سا سوٹیبل ہوگا؟ ایگزیکٹلی. پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیے اسی طرح فرانس کی ایک ڈیموکریسی ہے, ایک ماڈل فرانس کا ہے جو کہ برٹش پارلیمنٹری ماڈل سے اور امریکن پریزیڈنشل ماڈل سے مختلف ہے. فرینچ ماڈل ایک بالکل ڈفرنٹ ہے. اسی طرح انڈونیشیا میں جو پارلیمنٹ بنتی ہے ڈیموکریسی, اس کا ماڈل ڈفرنٹ ہے. اب سوال یہ ہے, پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا اور یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری جمہوریت کا المیہ کیا ہے. ہماری جمہوریت کے المیہ کیا ہے؟ جب ایک دفعہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا جوڈیشل سسٹم, یہ بات جاننے کے باوجود کہ ہماری اس جمہوریت میں بڑے بڑے خلا اور فلا, غلطیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں, بلنڈرز موجود ہیں, اس کے باوجود اسی سسٹم کو چلانے پر اصرار کرتے رہیں اور کسی نے رک کر اس میں موجود غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آپ پھر نوٹیفائی کریں کہ کیا غلطیاں ہیں, ان کو اگر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ پاکستان کی ہوتا پروسیس کیا ہوتا ہے. دیکھیے پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. پاکستان میں کم از کم جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ جماعتیں ہیں وہ تقریباً 200 کے قریب جماعتیں جو ہیں, جس میں بڑی جماعتیں 15-20 ہیں, باقی ہر علاقے کی قوم. ٹھیک. سو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں بنیادی طور پر وہ تمام کی تمام جماعتیں, 1-2 کو چھوڑ کر, وہ سب کی سب قومیت, لسانیت یا فرقہ واریت پہ تقسیم ہے. یعنی آپ آغاز ہی اپنی پالیٹکس کا کر رہے ہیں ڈیوائسو پالیٹکس سے, ایک ایسی پالیٹکس ہے جو قوم کو تقسیم کرتی ہے.
جن ایک دو کو آپ نے کہا چھوڑ کر ان کے نام اگر بتائیں کہ کون سی ایسی ہیں جو کہ ان سارے گراؤنڈز پہ نہیں یہ ماضی کی بات تھی، یہ ماضی کی بات تھی کہ چھوڑ کر اب وہ بھی بالکل اپنے صوبائیت اپنی صوبے کے اندر تقسیم ہو کے رہ گئی ہیں. پہلے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی وہ نیشنل پارٹی سمجھی جاتی تھی، بڑی پارٹی سمجھی جاتی تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی بھی اپنے کردار کی وجہ سے محدود ہو کے زرداری صاحب بھی سندھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بیسکلی ایک پنجابی نیشنلسٹ پارٹی بن کے رہ گئی ہے نواز شریف کی، اور ان کا بھی کوئی رول آپ بلوچستان میں یا سندھ میں دوسری جگہوں پہ آپ ان کا نہیں دیکھتے. المیہ کیا ہے پاکستان کا کہ آغاز ہی غلط ہے. آپ 250 سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے الیکشن کیمپین شروع کرتے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں یا فرقہ واریت پہ ہیں یا قومیت پہ ہیں. کوئی اردو اسپیکنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، کوئی پشتونوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، کوئی سندھ کارڈ کھیل رہی ہے، کوئی بلوچ کارڈ کھیل رہی ہے، کوئی پنجابی کارڈ کھیل رہی ہے. اور آپ کو پاکستان کی اور مذہبی جماعتیں ساری کی ساری، کوئی دیوبندی مسلک کی ہے، کوئی بریلوی مسلک کی ہے، کوئی شیعہ مسلک کی ہے، کوئی اہل حدیث مسلک کی ہے، یعنی MMA کی 6 جماعتیں آپ دیکھیے تو وہ ایکچولی 6 جماعتیں 6 مختلف مسلکوں پہ تقسیم ہوئی ہوئی فرقوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. لیکن پھر یہاں پہ یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے زاہد حامد صاحب کہ اگر ہمارے پاس ہے سرٹن پارٹی جو کہ سرٹن گروپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور فیئر گراؤنڈز پہ اگر کر رہی ہے تو اس میں برائی کہاں ہے؟ دیکھیے برائی تو نظر آ رہی ہے آپ کو. دا فیکٹ از کہ اسی اپنے آپ کو کہا نا کہ یہ تو پہلا آغاز ہے جو غلط ہو جاتا ہے. ابھی تو اس ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو جا کے پاکستان کی جمہوریت بنتی ہے کہ جو دنیا میں اس سے زیادہ کرپٹ جمہوریت آپ کو کسی ملک میں کبھی کسی تاریخ میں نہیں ملے گی. پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز NRO کی دھلی ہوئی ہیں. پاکستان میں جو کرپشن کا لیول ہے پچھلے 5 سال کی ڈیموکریسی میں $100 ارب سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے. آلموسٹ $25 ارب ہر سال کرپشن ہوئی ہے. یہ ڈیموکریٹک پارٹیز نے کی ہے، مارشل لاء نے نہیں کرپشن کی. ابھی ہم پچھلے 5-6 سال کی ڈیموکریسی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ مارشل لاء کو تو ہم رد کر چکے ہیں، اس کو تو ہم اپروو ہی نہیں کر رہے. ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جب پچھلے 6 سال میں آپ نے دیکھا تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں، غلطی کہاں سے شروع ہوئی. انگلینڈ میں کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ مجھے بتائیے. انگلینڈ میں 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جو وہ آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں، اور ساری ریجنل پارٹیز کو ان بڑی پارٹیز میں شامل ہونا پڑتا ہے. ان کے ریجنل ووٹس ہوتے ہیں لیکن وہ شامل ہو جاتی ہیں بڑی پارٹیز میں تاکہ مین سٹریم پہ انہوں نے 2 پارٹیز رکھی ہیں. امریکہ میں کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ 2. چائنا میں کتنی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ 1. وہ الیکشن تو ویسے کراتا ہی نہیں ہے. چائنا ایکچولی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی ہے. وہ کہتی ہے جب ایک ہی ہے تو الیکشن کس بات کے کرانے، ہم ہی کنٹرول کریں گے. لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم 250 سیاسی جماعتیں بنائیں یا 2 بنائیں یا 3 بنائیں، ہمارا کام ایک سے بڑا اچھا چل رہا ہے. ایران کی مثال بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہاں پہ ایران میں فل ڈیموکریسی ہے، پوری قوم ووٹ دیتی ہے، پوری قوم فیصلے کرتی ہے کہ ہمارا صدر کون بنے گا. لیکن ایران میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. دس از انٹرسٹنگ. ایران نے کیا ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ایک ایسی ڈیموکریسی جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہے. نہ تو ایران نے برٹش ماڈل لیا، نہ اس نے امریکن ماڈل لیا، نہ فرینچ ماڈل لیا، نہ چائنیز ماڈل لیا، لیکن ڈیموکریسی لے لی. تو دس از واٹ دے ہیو ڈن. ایگزیکٹلی یہی بات ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی دنیا میں جتنے پولیٹیکل ماڈلز موجود ہیں ان سارے ماڈلز نے انہوں نے اپنے مسائل کا حل نکالا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ملک میں 250 سیاسی جماعتوں سے انارکی پھیلتی ہے تو اس کو ریڈیوس کر کے 2 پہ کر دو. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، اس بات کو دیکھ لیا کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا کہ 200 ریجنل، قومیت، لسانیت، فرقہ واریت پہ تقسیم جماعتوں سے ملک میں پولیٹیکل نظام، ماحول جو ہے وہ شروع ہی تقسیم پہ ہوتا ہے، کیوس سے ہوتا ہے، یونٹی سے نہیں ہوتا. پھر آپ نے یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا. تو ابھی ہم ڈیٹیل سے آئیں گے اس کے اوپر، لیکن فی الحال ہم کو صرف وہ بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی غلطیاں ہمارے پولیٹیکل ماڈل میں کیا ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے، آپ نے ہمیں مثال دی UK کی، US کی، ایران کی، چائنا کی، کہ ادھر دونوں ملکوں میں UK US میں 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایران میں ہے ہی نہیں سرے سے، چائنا میں 1 ہے. تو کیا یہ چیزیں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس حد تک امپلیمنٹیبل ہے پاکستان میں کہ 250 پولیٹیکل پارٹی سے 2 پہ لے آنا، یہ تو ہم ایک امپاسبل میتھڈ کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے سولوشنز ہیں، ہم اسی پہ آ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. اب دیکھیے پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے الیکشنز کا، جو ہمارا الیکشن کا پروسیس ہے وہ کیا ہے. وہ الیکشن اب چاہے آپ ریجنل پارٹی لیں یا نیشنل پارٹی لیں، امٹیریل. آپ الیکشن کے طریقہ کار کو دیکھیں. طریقہ کار میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب ایک حلقہ ہے جس کے اندر 10 سیاسی جماعتوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اس حلقے میں 1 لاکھ ووٹس ہیں. اب وہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں 10 یا 12 یا 15 سیاسی جماعتوں میں، اور ہر کینڈیڈیٹ کو کسی کو 10,000 ملے، کسی کو 20 ملے، کسی کو 25 ملے، کسی کو 24. زاہد حامد صاحب قطع کلامی معاف، یہاں پہ وقت ایک شارٹ بریک کا. ناظرین ہم بریک سے واپس آنے کے بعد مزید جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں فلاز نظر آ رہے ہیں ہم آج ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज अपने शो डिबेट में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सूटेबल होगा, क्या फ्लॉज है इस वक्त हमारे करंट सिस्टम में। डेफिनेटली डिक्टेटरशिप जो है वो ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो फिर अगर डेमोक्रेसी रह जाती है तो डेमोक्रेसी में हमें जो अपने मुल्क में इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है कि 250 पॉलिटिकल पार्टीज हमें नजर आती हैं। हम अगर दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें कि उनके मुल्कों में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से फ्लरिश कर रही है। जाहिद हामिद साहब ने हमें यूएस के मॉडल की बात की, यूके का हमें मॉडल बताया, चाइना का बताया, और उधर जो हमें बात नजर आती है कि यूएस यूके में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज नजर आती हैं, चाइना में 1 नजर आती है, ईरान में है ही नहीं, और फिर भी वो मुल्क हमसे कहीं बेहतर तौर पर डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के फायदे उठा रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान में क्या फ्लॉज हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इससे पहले जाहिद हामिद साहब के हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, मैं आपको जो हमारे दौर के डिक्टेटर रहे हैं ज़ियाउल हक साहब, उनकी स्टेटमेंट भी सुनवाना चाहूंगी, फिर जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक लीडर रही हैं जनाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनकी स्टेटमेंट भी सुनाना चाहूंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन। Differences with General Zia, but these were really political differences, and we always tried to fight a political battle. Once when I received the news of his death, it was first hard to believe that the Zia era had indeed ended. But my advice to all the other party colleagues, supporters, has been to let the past rest. And will you ever forgive him? I mean, it's not. As I said before, we left it always to God. When people used to say, "Do you believe in revenge?" we said we believe in God's will. Now I think since he is dead, the chapter is really closed. Do you believe that this was sabotage? Well, there are certain reports which have indicated that it might be. Only an investigation can show exactly what happened. In your view, who would have wanted to have murdered General Zia? I don't know what who would have in particular wanted. Pakistan is a volatile country. There are many different interest groups, and life in this region is not a safe one. What would you say General Zia's legacy is today? It seems somehow in bad taste to talk about someone who is so recently dead and the funeral hasn't yet taken place. But I think rather than dwell on the past, Pakistanis must now look to the future, and in looking to the future, they must think of reconstruction, developing a national identity, national goals, and securing internal cohesion through democracy. All I will stress on this, that justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Ziaul Haq himself, and justice must be done. It's unfortunate that the person who is involved in this case, who has been convicted, the former Prime Minister, happened to be a politician. He happened to be the former Prime Minister of Pakistan. He happened to be the chairman of the People's Party. But that does not make him or anybody else above the law. जी जाहिद हामिद साहब, आपने जैसा कि देखा जो हमारे मुल्क में डिक्टेटर रहे हैं ज़ियाउल हक साहब, उनकी भी आपने स्टेटमेंट सुनी कि जस्टिस मस्ट बी डन, और वो फिर अपने तौर पर जस्टिस करते हुए भी नजर आए। फिर जो बेनजीर मोहतरमा है उनके मुताबिक वी मस्ट मूव ऑन, हमें माजी के डिफरेंसेस को पीछे रख देना चाहिए। तो अब ये जो हमने देखा हमारे मुख्तलिफ लीडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनके जो फ्लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त बैठकर, तो अगर यही पार्टीज होती हैं, 250 पार्टीज इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, इनको 2 पार्टीज या 3 पार्टीज में लाने का जो ये एक पूरा मंसूबा है, आपके ख्याल में क्या ये डुएबल है? देखिए, मंसूबे की बात हम नहीं कर रहे, हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि अभी हमने सॉल्यूशंस आपको नहीं दिए। अभी तो हम पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मॉडल की खराबियां बता रहे हैं। आखिर वही बात है कि ईरान ने कैसे कर लिया, अब ब्रिटेन ने या ईरान ने या ब्रिटेन ने या यूएस ने कैसे कर लिया, चाइना ने कैसे कर लिया। मसला यह है कि जिंदा कौमों की निशानी यह होती है कि वो अपने मसाइल का हल निकालते हैं। वो ये नहीं कहते कि कैसे होगा, हम मुसीबत में तो हैं लेकिन हम इसका हल नहीं निकाल सकते। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदा कौमों के लिए। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। पहले ये आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम्स क्या है।
پہلی پرابلم ہم نے آپ کو بتائی کہ ہمارا سیاسی نظام اتنا ڈیوائسو ہے، اتنا تقسیم ہے کہ کوئی ایک سیاسی یا مذہبی جماعت قومی جماعت نہیں ہے، ہر جماعت علاقائیت، صوبائیت، فرقہ واریت یا لسانیت پر تقسیم ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، جو کہ باقی پولیٹیکل ماڈلز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ نے رولز ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر 1,00,000 ووٹوں کے لیے 15 جماعتیں کمپیٹ کرتی ہیں تو جس آدمی کو 20,000 یا 21,000 ووٹ ملتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ پاکستان کے سارے ایم این اے اللہ ماشاءاللہ چند ایک ہم آپ کو کہیں گے جتنے بھی الیکٹ ہوتے ہیں یا پارٹیز جو الیکٹ ہو کے آتی ہیں، ملک میں پاکستان کے 35% بہت اچھا الیکشن ہوا تو 40% ووٹ پڑتے ہیں. 40% ووٹ پڑنے کا مطلب ہے کہ 60% ملک کی میجورٹی نے تو اس پارٹی کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے. پیپل ہیو ناٹ ووٹڈ فار دیٹ پارٹی. 40% میں سے جس پارٹی کو 20% یا 21% ووٹ ملتا ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے جا کے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ساری ڈیموکریسیز میں رول آف دا مائنورٹی ہوتا ہے، کبھی بھی رول آف دا میجورٹی نہیں ہے. پاکستان کی اکثریت اس قوم کو، اس پارٹی کو مینڈیٹ ہی نہیں دیتی جو حکومت بناتی ہے. لیکن زاہد حامد صاحب، جو اس دفعہ کے الیکشنز ہوئے ہیں مئی 2013 کے، اس میں تو کہتے ہیں کہ ریکارڈ بریکنگ ٹرن آؤٹ ہوا ہے، 60 to 70% جو ہے ووٹ ڈلا ہے. تو اس والے الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مذاق خیز بات ہے، مذاق خیز بات ہے. مثال ہم آپ کو صرف یہ دے رہے ہیں کہ سب سے بڑی ریگنگ کے ایلیگیشنز بھی انہی الیکشنز پر ہیں. میسو فراڈ اور ریگنگ بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بڑی بڑی پارٹیز ایکنالج کر رہی ہیں، پی ٹی آئی تو سڑکوں پہ نکلنے کے اوپر ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کراچی میں ری الیکشن کرانا پڑا، خود کہا الیکشن کمیشن نے کہ ریگنگ ہوئی ہے. 400 پٹیشن بھی فائل ہوئی ہیں الیکشن یہ تو پورے پاکستان کا کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو رزلٹ کو تسلیم کر رہی ہو. سب نے کہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. اور بلوچستان میں تو ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ 1.5 لاکھ ووٹ جس حلقے میں تھے وہاں صرف 800 ووٹ پڑے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا کرائسس تھا، اور جس ایم این اے کو 800 ووٹ پڑے ہیں ہی ہیز بیکم دی ایم این اے. اس سے بڑا مذاق دنیا میں ڈیموکریسی کے نام پہ کہیں نہیں ہو سکتا تھا. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے 10-12 کینڈیڈیٹس اگر ہیں تو وہ الیکشن کراتے، جو ٹاپ 2 ہیں، پہلے 2 جو آتے ہیں اوپر، جس نے پہلے نمبر 1 پہ آیا، نمبر 2 پہ آیا، وہ ونر اناؤنس نہیں کیے جاتے، ان کے درمیان رن آف الیکشن کرائے جاتے ہیں، دوبارہ الیکشن کرائے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اصل میجورٹی کس کے پاس جا رہی ہے. پھر وہ سارے جو ایکسٹرا لوگ ہوتے ہیں 10-15-20 فالتو کینڈیڈیٹ وہ فارغ ہو جاتے ہیں. سو وہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرے ملکوں نے پرابلم ریزالو کی ہے، ہمیشہ وہاں رن آف الیکشنز ہوتے ہیں، دوبارہ کرواتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ایکچوئل میجورٹی کس کے پاس گئی ہے. اور جب تک کوئی 51% سے یا اکثریت سے کلیئر مینڈیٹ میجورٹی کے ساتھ نہیں آئے اس وقت اس کو مینڈیٹ اس علاقے کا نہیں دیا جاتا. سو دے ہیو سالوڈ اے پرابلم. تو ہمارے الیکٹورل سسٹم میں بھی فلاز ایک یہ بہت بڑا فلا. ٹھیک. تیسرا فلا ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب لوگ الیکشن کے لیے نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو یہ ایک بزنس انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد وہ پارٹی انویسٹ کرتی ہے، وہ آدمی انویسٹ کرتا ہے. آپ نیشنل اسمبلی میں ایز اے پارلیمنٹیرین پہنچتے ہیں. ایگریڈ، یہاں تک آ گئے بات. ہوتا ہمارے یہاں رول یہ بنا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں پہنچتے ہیں، پھر انہی پارلیمنٹیرینز میں سے منسٹرز بنتے ہیں، گورنمنٹ انہی میں سے بنائی جاتی ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کروڑوں روپے خرچ کر کے نیشنل اسمبلی میں پہنچتا ہے وہ پھر ان پیسوں کو ریکور کرنے کے لیے وہ کرپشن بھی کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بعد میں اس کو این آر او سے اپنے آپ کو معاف بھی کروانا پڑتا ہے. ایک میسو کرپشن ہوتی ہے اور اس کی مثال پچھلے 6 سال میں ہم نے دیکھ لی ہے کہ ہماری اس ڈیموکریسی کرپشن کو نہیں روک سکتی. اور کرپشن کون کرتا ہے؟ منسٹرز کرتے ہیں. کرپشن کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کرتا ہے. کرپشن کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ کرتا ہے. کرپشن کون کرتا ہے؟ جس کو این آر او سے اپنے آپ کو بعد میں معاف کروانا پڑتا ہے. آپ این آر او کی لسٹ نکال لیجئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا پارلیمنٹیرینز کے انفلوئنس میں ان کے ساتھ ان کے ایفیلیٹس ہیں، ان کے ساتھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پاورفل لوگ ہیں. یہ لوگ پہنچتے ہیں پارلیمنٹ میں اور پھر وہ حکومت ان کے پاس آتی ہے. ایک اور جو بہت بڑا آپ کے مطابق جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تمام کے تمام ایک تو فالس گراؤنڈز پر پہنچتے ہیں پارلیمنٹ میں، ایک تو وہ پھر جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے موٹیوز بھی جو ہیں وہ بھی کرپشن بیسڈ ہوتے ہیں. تو پھر اس طرح سے تو پورا سسٹم جو ہے وہ ہمیں کرپٹڈ لگ رہا ہے. اچھا، اور ایک اور بات، اور دوسری بات لیکن پھر زاہد حامد صاحب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ سسٹم کو موو کرتے ہوئے آگے بھی ہمیں فیوچر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں، وہی ایک پولیٹیکل پارٹیز کا سائیکل ہے. تو اس سب کو بریک کیسے کیا جائے؟ میں اسی پہ آتا ہوں. ایک اور پرابلم جو ہے کہ جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز الیکٹ ہو کے آتے ہیں یہ سارے پروفیشنل سیاستدان ہوتے ہیں. اور اکثر تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جو انگوٹھا چھاپ جاہل بھی تھے. یہ تو بی اے کی شرط تو اب لگی ہے، اور جس میں آدھے لوگ جو ہیں آلموسٹ جن کی بی اے کی ڈگریاں چیلنج ہیں بیکاز فیک ڈگریز پر آتے ہیں. وہ مشہور ایک جوک ہے آپ کے رئیسانی صاحب جو چیف منسٹر تھے کہ ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو کہ جعلی ہو. یہ تو مذاق بنا ہوا ہے ان سب لوگوں کا. ان میں اکثریت ایم این ایز یہ گریجویٹ بھی نہیں ہے. یہ
یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسے ایجوکیشن منسٹر بھی آئے یا منسٹرز بھی آئے کہ جو انگوٹھا چھاپ ہوا کرتے تھے, وہ دے کوڈ ناٹ رائٹ دیئر نیم, وہ انگوٹھا لگایا کرتے تھے اور منسٹرز بنتے تھے اس لیے کہ وڈیرے تھے, جاگیردار تھے, نواب تھے, کوئی پولیٹیکل افیلیشن تھی اس علاقے میں ان کی. لیکن پھر یہاں پہ ایک اور جو ایسپیکٹ سامنے آتا ہے زیادہ حامد صاحب کہ اگر ہم ایجوکیشن کو کرائٹیریا بنا کے رکھتے ہیں اسپیسیفکلی, تو جو ایک غریب طبقہ ہے جو کہ ایجوکیشن تک نہیں پہنچ پاتا, تو اس کی ریپرزنٹیشن وہ کیسے نظر آئے گی؟ ہم فیوڈلز اور ان کو تو ہٹا دیں, ہم آپ کو سارے مسائل کا حل بتائیں گے. فی الحال ہم صرف آپ کو پاکستان کی جمہوریت کی خرابیاں بتا رہے ہیں. ٹھیک, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جمہوریت ہر دفعہ کولیپس کیوں کر جاتی ہے. اس وجہ سے کولیپس کرتی ہے کہ پہلی بات تو وہ ہوتی ہی تقسیم, وہ شروع ہی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ قومیت, لسانیت پہ, فرقہ واریت پہ, صوبائیت پہ تقسیم ہوتی ہے. پھر جو آدمی ایم این اے بنتا ہے وہ اپنے یا پارٹی جو الیکٹ ہو کے آتی ہے وہ ملک کی اقلیت کی نمائندہ ہوتی ہے, ملک کی اکثریت کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرا ایک المناک المیہ ہے. پھر وہ جو انویسٹمنٹ کر کے اسمبلی میں پہنچتی ہے اس انویسٹمنٹ کو ریکور کرنے کے لیے منسٹرز ہی, ہمارے پارلیمنٹیرینز منسٹر بنتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرین ایڈوائزر بنتے ہیں, انہی کو پولیٹیکل پاور ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے. یہ لا میکر ہونے چاہیے تھے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے پاکستان کی پارلیمنٹ نے دہشت گردی کے خلاف اس پارلیمنٹ نے کوئی لا نہیں بنایا. بالکل 5 سال تک لا میکنگ کا کام یہ نہیں کرتے. ان کو بھیجا جاتا ہے لا میکنگ کے لیے, یہ لا میکنگ کا کام نہیں کرتے, لیکن پرکس, پریولیجز, بینیفٹس, پیسے, روپے, ان کے جو پرکس ملتے ہیں اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیے, جو تنخواہ ملتی ہے, پارلیمنٹ لاجز میں کمرے ملتے ہیں, جو سیلریز ملتی ہیں, جو ان کے ایئر ٹکٹس فری ہوتے ہیں, جو ان کی بورڈنگ, لاجنگ, میڈیکل فری ہوتا ہے, وہ پرکس ایسے ہیں جو لٹرلی مغل بادشاہوں کے, مغل شہزادوں کے پرکس بھی ایسے نہیں ہوتے جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے. ان کی لالچ میں لوگ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں بیکاز اٹس اے گڈ سورس آف انکم. پھر ان کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ رشوت دی جاتی ہے, چاہے وہ سیکرٹ فنڈ سے دی جائے یا الاٹ کی جائے, ان کو وہ اربوں روپے میں ہوتے ہیں, ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو اپنے حساب سے ملتے ہیں. وہ اگین ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے جو تقسیم کی جاتی ہے. اور پھر یہ لوگ جب منسٹرز بنتے ہیں تو انکمپٹنٹ ہوتے ہیں. لہذا ان کو ایک منسٹر, جو ایک شخص جو کسی سندھ کے یا بلوچستان کے یا ایون لاہور یا کراچی سے جو صرف سیاست کھیلتا رہا ہے, جب وہ ٹیلی کام منسٹر بنتا ہے, ریلویز کا منسٹر بنتا ہے, پھر نتیجہ وہ کرتا ہے جو بشیر بلور نے پاکستان کی ریلوے کے ساتھ کیا تھا. وہ بنتا ہے جو پھر پی آئی اے کا بیڑا گرک ہوتا ہے. لیکن وہ بشیر بلور صاحب دوبارہ آ گئے ہیں, اب وہ دوبارہ بھی الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں, حالانکہ انہوں نے بیڑا اسی سسٹم کی وجہ سے نا عرض کیا آپ کو کہ 99% لوگ اگر ووٹ نہ دیں کسی علاقے میں اور صرف ایک آدمی ووٹ دے تو اس ایک ووٹ پہ آپ ایم این اے بن جائیں گے. تو شریف لوگ, شرفا جو ہیں, جو اس نظام سے تنگ ہیں, وہ ووٹ نہیں ڈالتے. اور وہ لوگ جو کرائے کے, جو اپنے بینیفٹ, مفادات, اپنے عصبیت, تعصب کی بنیاد پہ, جاہلیت کی بنیاد پر جو ان ناپاک اور کرپٹ لوگوں کو دوبارہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ دوبارہ ووٹ دیتے ہی دیتے ہیں, چاہے برادری کی بنیاد پہ ہو یا کرپشن. اور وہ کرپشن ہمیشہ واپس آتی رہتی ہے, اس بات کے باوجود کہ بلور نے ریلوے کا بیڑا گرک کس طریقے سے کیا وہ سب کے سامنے. تو یہ ایک اور خرابی ہے. جو گورنمنٹ آپ کی بنتی ہے وہ نان ٹیکنیکل ہوتی ہے, وہ اٹ از ایکچولی بیسڈ آن پیپل جن کو الف بے نہیں پتا ہوتا کہ حکومت کیسے چلانی ہے. وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہ تھنک ٹینکس کی رپورٹس نہیں پڑھتے, ان کے پاس ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ کو آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی لا پر, کسی ایشو پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو 350-400 ممبروں میں سے صرف 30 یا 40 بات کرتے ہیں, باقی سارے خاموش بیٹھے رہتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں بحث کرنے کے لیے. وہ صرف اپنی پارٹی لائن کو فالو کرتے ہیں, جو پارٹی نے کہا یس کر دیا. تو یعنی لیک آف ایجوکیشن, اکیڈیمیکل فیکٹر جو ہے ایک پارلیمنٹیرین کا, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے. اور پلس یہ کہ اس کو جب آپ ایک لا میکر کو ایک صاحب اختیار وزیر بنا دیتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ کرپشن تو اصل میں وزراء کے پاس ہے. پورے ملک میں جو کرپشن ہوتی ہے وزیر اور اس کے بعد اس کی منسٹریز میں کرپشن ہے, جہاں پہ ہر جگہ کانٹریکٹس ہیں, ٹھیکے ہیں, آپ نے ڈیل کرنا چاہے آئل اینڈ گیس کا ہو, ساری کچھ آپ کے سامنے ہے, ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ جو کرپشن ہے وہ منسٹری سے فلو کرتی ہے, جہاں ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں, پیسے جن کے پاس ہوتے ہیں. اور وہ منسٹرز کون ہوتے ہیں؟ پروفیشنل سیاستدان. یہ وہ لوگ جو انویسٹ کر کے آتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں. اب ہم چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے ہیں, یہ سارا کرائسس دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے, ہر ملک اپنے مسئلے کا حل نکالتا ہے. ایران نے اس مسئلے کا حل کیسے نکالا؟ ایران کا ایک رول کیس ماڈل ہم لینا چاہتے ہیں بیکاز اٹ از ویری انٹرسٹنگ. ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے, وہی تعلیم کا بھی وہی مسائل ان کے ساتھ بھی تھے, ہمارے بارڈرز جو ہیں ہمارے سرحد ساتھ ملتے ہیں, ہمارا تاریخی ثقافتی ایک ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. فارسی زبان ہمارے بزرگ بولا کرتے تھے, سارا علامہ اقبال کا فرق فیل ہوتا ہے جب آپ پاکستان کے سائٹ سے انٹر ہو ایران میں, تو حالانکہ بالکل ساتھ ہیں لیکن ایک دم انٹر ہونے کے بعد ان کے جو روڈز ہمیں نظر آتے ہیں, ان کا جو ماحول نظر آتا ہے, اور ہماری سائڈ آف پہ جو سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت فرق نظر آتا ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر وہ بھی تو جمہوریت فالو کر رہے ہیں اور ہمارے جیسے مسلمان ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ چلو مغرب کی مثال نہیں دیتے ہم کہ آپ کا ڈیولپ ملک ہیں ایسے ویسے, بالکل یہ تو دونوں یہ تو ساتھ ملک ہیں, ہم ایک جیسے لوگ ہیں, ایک ہی خطہ ہے ہمارا, صدیوں ساتھ رہے. انہوں نے کیسے اچیو کر لی اپنا پولیٹیکل ماڈل؟ دیکھیں ایران نے جو خرابیاں ہم نے آپ کو بتائیں اپنے پاکستان کے سیاسی نظام میں, یہ ساری خرابیاں ایران نے اسٹڈی کی. یہ بڑی گہری بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں.
ایران میں جب انقلاب آیا شاہ کا انقلاب تھا، بادشاہت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کو آپ بادشاہت کہیں یا فوجی حکمران کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہ کی مرضی چلتی تھی. انہوں نے انقلاب لا کر ایک حکومت قائم کی کہ جو ایک بہت ہی حیرت انگیز ماڈل انہوں نے بنایا کہ ایکچولی وی مسٹ اپریشیٹ اکنالج دیم کہ دنیا میں ایسا ماڈل کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایران نے ایک یونیک ماڈل بنایا، ساری دنیا کی جمہوریتوں کو انہوں نے اسٹڈی کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ سیاسی جماعتوں سے فتنہ پھیلتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں قوم کو تقسیم کرتی ہیں، قوم کو یونائٹ نہیں کرتی. تو ایران نے پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی ملک میں سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی، ختم کر دی، نو پولیٹیکل پارٹیز. اور ایران کا انقلاب 79 میں آیا تھا، تو اس کو اب تقریباً 33-34 سال ہونے کو آئے اور ایران کی ڈیموکریسی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں آ رہی. لیکن اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ڈیموکریسی ٹرو سینس میں، ٹرو اسپرٹ میں نظر آئے گی؟ ہم اس پر بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے، سیاسی ماڈل ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کی جانب واپس آئیں، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ قائد اعظم نے ہمیں کس ماڈل کی جانب جانے کو کہا تھا. ان کی نظر میں پاکستان میں کس قسم کا ماڈل ہونا چاہیے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن. Vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, got to give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on sure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. Brotherhood, equality, fraternity of man, these are all the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was danger of denial of these human rights in this continent. After all, the story of Pakistan and its struggle and its achievements is a very story of great human ideals struggling to survive in the face of odds and difficulties. صاحب جیسا کہ آپ نے قائد اعظم کے الفاظ سنے، وہ تو ہمیں بڑا کلیئر ایک اسٹرکچر دے گئے ہیں. ہی سیئنگ کہ نہ کوئی پنجابی ہے نہ کوئی بنگالی ہے، اینڈ دین ہی سیڈ کہ فار گاڈ's sake پروونشلزم سے باہر آئیں. اینڈ دا only system that he emphasized was Islamic socialism. He is saying no other socialism other than Islamic socialism. تو ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو ان الفاظ سے بہت دور آ چکے ہیں. یہی بات دیکھیے ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل ماڈل آج ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے قائد اعظم کے ویژن سے، جو قائد اعظم کا ویژن ابھی آپ نے سنایا. اور قائد اعظم نے کلیئر جو بات ہم نے کہی تھی نا، ہماری سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی صوبائیت پہ تقسیم. جو بات ہم نے شروع کی تھی، ہمارا المیہ ڈیموکریسی کا یہی ہے کہ کوئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے، کوئی پنجابی کارڈ کھیلتا ہے، کوئی پختون کارڈ کھیلتا ہے. ہم تو صوبائیت میں تقسیم ہو گئے، کوئی قومی جماعت نہیں ہے. اور پھر ہم ہر جماعت اپنے ساتھ ایک نیا نظریہ لے کر آتی ہے. کوئی بھٹو کا نعرہ تھا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہماری جمہوریت، سیاست ہماری جمہوریت ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. یعنی ایک مسخرہ پن کے نعرے. ایک آتے کمیونسٹ سرخ انقلاب عوامی نیشنل پارٹی سرخ انقلاب کی بات کرتی تھی، سارا وقت وہ لوگ سوویت ریولوشن کی بات کرتے رہے. اسی طرح ہر جماعت اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر آتی رہی. اسلام اور پاکستان کی کس نے بات کی؟ اور قائد اعظم کی تقریر آج سن کے رونا بھی آتا ہے، رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جس پاکستان کو ہم بنانے جا رہے تھے وہ کہاں گم کر دیا ہم نے. بالکل. اور ہم یہی بات آپ کو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام کی جو خرابیاں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس تقریر میں بھی واضح ہو جاتی ہیں. Right. اور پھر ہم جو مثال آپ کو اس سے پہلے ایران کی دے رہے تھے کہ ایران نے پہلا مسئلہ تو یہ حل کیا کہ یہ قومیت لسانیت پہ کوئی خراسان کی
پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو کوئی مشہد کی ہوگی تو کوئی تہران کی ہوگی تو کوئی جنوب کی ہوگی. انہوں نے کہا ان سب کو ختم کرو, کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی. لیکن ایک کمال کی بات دیکھیے جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں سے رائے تو لینی ہے, پوری قوم سے مشورہ لے کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. تو اس کے لیے کیا ہمیں پارلیمنٹری ماڈل سوٹ کرے گا یا پریزیڈینشل, پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ٹھیک. اور ایران نے پھر دیکھا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پریزیڈینشل ماڈل سوٹ کرے گا کہ یہ اسلام کے سیاسی نظام کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ خلافت راشدہ پریزیڈینشل ماڈل تھا. اگر آج کے دور پہ آپ بات کیجئے, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یا مسلمانوں کی جو خلافت گزری ہے ساری, وہ کبھی بھی ہمارے ہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا پرائم منسٹر تو کبھی نہیں ہوا. ہمارے یہاں مسلمانوں میں امیر ہوتا تھا, خلیفہ ہوتا تھا, سلطان ہوتا تھا, بادشاہ ہوتا تھا, جنرل ہوتا تھا, جو بھی نام اس کو آپ دیجئے, ناموں سے فرق نہیں پڑتا یہاں, لیکن ایک مرکز کی مضبوط حکومت تھی. ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے, ہماری فطرت یہ ہے. بات ہم کر رہے ہیں پولیٹیکل ماڈل کی, اس کا سیکٹ سے, فقہ سے, قومیت سے, مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح بینک ہے, بینک پاکستان میں بھی ویسے ہی کھلا ہوا ہے, ویسے ایران میں کھلا ہوا ہے. بینک کا تعلق شیعہ یا سنی نہیں ہے. بینک ایک اکنامک سسٹم ہے, ایک اکنامک ماڈل ہے جو دنیا میں رائج ہے. اسی طرح پولیٹیکل ماڈل کی بات بھی ہے. ایران نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا پہلا تو فیصلہ کیا کہ ہم پریزیڈینشل ماڈل لیں گے, لیکن پھر انہوں نے دنیا میں دیکھا کہ ہم پریزیڈینشل ماڈل امریکہ کے لیں یا پریزیڈینشل ماڈل ہم لیں فرانس کا. ایران نے فرینچ ماڈل کاپی کیا خاصی چیزوں میں. فرینچ ماڈل کیا ہے کہ جس طرح انگلینڈ میں آپ نے دیکھا کہ ساری پاورز پرائم منسٹر کے پاس ہوتی, اس طرح امریکہ میں ساری پاورز پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی. فرانس میں پاورز ڈیوائیڈڈ ہیں, کچھ پاورز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں, کچھ پاورز پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی. تو ایران نے یہ کیا کہ اپنی کچھ پاور جو گورنمنٹ حکومت چلانے کی طاقت تھی وہ پریزیڈنٹ کو دے دی, اور کچھ آئیڈیولوجیکل پاورز ہیں, مثلا آرم فورسز ہیں, ان کی مساجد ہیں, ان کا میڈیا ہے, ان کے کچھ انپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں, وہ انہوں نے اپنے اسپرچل لیڈر کو دے دی. ان کے ہاں چونکہ پریزیڈنٹ سے اوپر بھی ایک رینک موجود ہے جو آیت اللہ خامنئی, جو ان کے ہاں جن کو وہ اپنا اسپرچل لیڈر کہتے ہیں, اپنا رہنما کہتے ہیں, اپنا لیڈر کہتے ہیں, تو وہ پاورز جو ہیں یہ آرم فورسز, میڈیا, مساجد, ریلیجن, ایجوکیشن, یہ سب کی سب جو ہے اسپرچل لیڈر کے پاس ہیں. جو گورنمنٹ چلانے کی ذمہ داری ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے. اچھا, یہ دو باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں یہاں پر. پہلا بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایران میں انہوں نے کہا صاحب ہم ہر علاقے سے الیکشن کروائیں گے, پورے علاقوں سے الیکشنز ہوں گے, لوگ اپنے علاقوں میں انڈیویجولی کھڑے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پارٹیز بیس کھڑے ہوتے ہیں, لوگ انڈیویجولی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو ووٹ بھی دیے جاتے ہیں, لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, اور جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ ایران کی پارلیمنٹ میں بھی پہنچتا ہے. لہذا پوری ڈیموکریسی انہوں نے, جس طرح آپ سمجھیے پاکستان میں نان پارٹی بیسڈ الیکشن, جس طرح آپ یہ کہہ دیجیے, جس طرح رائٹ پارٹیز بالکل ہی نہ ہو, پارٹیز نہیں ہے, نان پارٹی بیسڈ ہے. اپنے علاقے کا جو آدمی اچھا کام کرتا ہے وہ اپنی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سارے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. لیکن انہوں نے اگلا کام کیا وچ از فیسنیٹنگ. آئی مسٹ ایکنالج کہ ایران نے اپنے مسائل کا جو اصل حل کیا ہے وہ یہاں پر کیا. انہوں نے یہ رول, کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ سارے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اس لیے کہ پیسہ ملتا ہے, بینیفٹس ملتے ہیں, ان کو اختیار ملتا ہے, وہ وزیر بنتے ہیں, پھر وزیر بن کے لوٹ مار کرتے ہیں. ایران نے یہاں دروازہ بند کر دیا. ایران میں جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں ان پر پابندی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے. دس از فیسنیٹنگ. یعنی ایک ایم این اے ایران کا وہ منسٹر نہیں بن سکتا. یعنی ان کو ذمہ داری ڈیفائن کر دی ہے ان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ کا کام صرف لا میکنگ ہے, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, قانون سازی کریں گے, حکومت چلانا پریزیڈنٹ کا کام ہے. اور پریزیڈنٹ کو اختیار دے دیا کہ آپ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ اپنی مرضی کی خود بنائیں, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے. جی, امریکن پریزیڈنٹ جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کو 6000 بندے اپنی مرضی کے لے کر آتا ہے. آپ امریکن پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہیں امریکہ میں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سیکرٹری آف ڈیفنس کا بھی انتخاب ہوتا ہو, سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بھی انتخاب ہوتا ہو, وہاں پہ ان کے فورن ڈیفنس سیکرٹری کا صرف یو ایس پریزیڈنٹ کے لیے ہوتا ہے. باقی سب لوگ وہ اپنی پسند کی ٹیم لاتا ہے, ڈیلیور کرتا ہے جو کام اس نے کرنا ہے. ٹھیک. اور ایگزیکٹلی یہی معاملہ ایران نے اڈاپٹ کیا. اس نے ایران نے یہی تو کمال ہے, دس از سم تھنگ وچ فیسنیٹس می, کہ ایرانیوں نے پوری دنیا کے پولیٹیکل ماڈل دیکھے, پھر یہ دیکھا کہ ہماری قوم کو کیا سوٹ کرے گا, اور قانون سازی کی مسائل کا حل نکالنے کے لیے. تو پھر زاہد حامد صاحب, اب اگر ہم بیٹھ کے اینالائز کرنا چاہیں, آپ نے ہمیں ایران کا بھی سارا بیک گراؤنڈ اور ڈیٹیلز دی, تو ہم اگر پاکستان کو دیکھتے ہوئے ہم اینالائز کریں ان سارے ماڈلز کو, یو ایس, یو کے, ایران, تو اس میں سے ہمارے حالات کے ساتھ کیا سوٹ کرے گا؟ کیا فرینچ ماڈل ہوگا, کیا یو ایس کی پریزیڈنشل سسٹم ہوگا؟ ذاتی طور پر اگر آپ خلافت راشدہ کا ماڈل دیکھیں, جو ہماری خلافت راشدہ جو مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے گولڈن پیریڈ ہے, ہم برٹش پارلیمنٹری ماڈل کو کیوں فالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا خلافت راشدہ نہیں ہے ہمارے پاس؟ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کی کیمسٹری ڈفرنٹ ہے, اس کے انگریڈینٹس ڈفرنٹ ہیں.
ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ویسٹرن اکنامک پولیٹیکل جوڈیشل ماڈل لے کر آئیں، ہمارے پاس اپنے پولیٹیکل جوڈیشل اکنامک ماڈل موجود ہیں۔ پاکستان میں جو کرائسس ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم قائد اعظم کے الفاظ کے مطابق پاکستان کے آئین کے مطابق ایک اسلامک اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، لیکن جو پولیٹیکل ماڈل ہم فالو کر رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے کرپٹ اسٹیٹ پروڈیوس کر رہا ہے، سب سے کرپٹ پالیٹیشینز بنا رہا ہے، اور سب سے زیادہ کرپٹ ریاست جو دنیا میں اس وقت بنی ہوئی چند ریاستوں میں سے اس میں پاکستان ہو گئی ہے، اور یہ ہماری جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ دونوں کا المیہ ہے، دونوں یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ان سارے ایلیمنٹس کو جہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ ویئر آئی وڈ سے کہ دیکھیے پریزیڈینشیل ماڈل فار ایگزامپل، ٹھیک، اور ایران میں ایک اور کام انہوں نے کیا، وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان میں ہر قسم کا چور، کرپٹ، خائن، دشمن الیکٹ ہو کے نیشنل اسمبلی میں پہنچتا ہے اور صدر بھی بنتا ہے، وزیر اعظم بھی بنتا ہے۔ ایران نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عمر کا ماڈل اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے، آپ نے 6 صحابہ کے نام جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ تھے اس وقت، حضرت عمر نے 6 صحابہ کے نام دیے، ایک کمیشن بنا دیا 6 صحابہ کا، اور مسلمانوں سے کہا کہ ان 6 میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ سو 6 فائنسٹ پیپل ور الیکٹڈ بائی دی الیکشن کمیشن، یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن نے شارٹ لسٹ کر کے 6 فائنسٹ لوگ شارٹ لسٹ کر دیے، پھر پوری قوم میں سے کہا کہ جس کو چاہو صدر بنا لو۔ یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہوا، اور ایران میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے۔ ان کا جو الیکشن کمیشن ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے ہمارا الیکشن کمیشن ہے، سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ خود بھی کرپٹ ہیں، چور ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جینوئنلی سنسیئر اچھے لوگ 10-12 لوگوں کا ایک الیکشن کمیشن بنا کر وہ پورے ملک میں سے سلیکٹ کرتا ہے کہ ملک کا پریزیڈنٹ کون بن سکتا ہے۔ احمدی نژاد کے ساتھ 5 آدمیوں کو اور سلیکٹ کیا گیا، شارٹ لسٹ کر کے 6 آدمی نکالے گئے، پھر پوری قوم سے کہا، بچہ چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، اس سے کہا تم ووٹ دو۔ اب فری ڈیموکریسی۔ اب جو اس 6 آدمیوں کے علاوہ 7واں آدمی صدر نہیں بن سکتا، اور وہ 6 آدمی وہ ہیں کہ جن کو خامنئی نے بھی اپروو کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی اپروو کیا ہوا ہے، پوری قوم جانتی ہے، ان کی ساری زندگی سامنے رکھی ہوئی ہے، دے نو کہ دے آر دا فائنسٹ آف دا فائنسٹ فار دی ایرانین نیشن، اپنی قوم کے لیے بہترین لوگ ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور جب ان 6 لوگوں میں سے ایک آدمی صدر بن جاتا ہے اور پھر وہ صدر بن کر اپنی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لاتا ہے، آپ کو اسی طرح کا کوئی ماڈل پاکستان میں چاہیے۔ تو آپ نے زاہد حامد صاحب یہاں پہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات کی ہے، تو ہم کیا ٹیکنوکریٹک اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اس کو ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں؟ ان کے کمبینیشن سے کچھ جو ہے بیٹرمنٹ یہاں پر آیا ہے؟ دیکھیے ایران میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ایران میں دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ کہ ایران میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بھی ہے اور ایران میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں جو کرپشن ہوتی ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اس کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ الیکشن بھی ہے، ڈائریکٹ پریزیڈنشیل الیکشن ہے، پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوتا ہے، اور لیکن کوئی کرپٹ آدمی الیکٹ نہیں ہو سکتا چونکہ شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے، پہلے پوری قوم میں سے شارٹ لسٹ کر کے وہ بہترین آدمیوں کی لسٹ نکال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ معین قریشی باہر سے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی امپورٹ کر کے آدمی ہمارا پرائم منسٹر یا منسٹر بنا دیا جائے۔ انہوں نے وہ ساری خرابیاں جو ماڈرن ڈیموکریسی میں تھیں، چاہے برٹش پارلیمنٹ میں ہو، پاکستانی پارلیمنٹ میں ہو، چاہے وہ امریکن پارلیمنٹ میں ہو، ان ساری خرابیوں کو نکال کر جو اس میں بہترین چیزیں تھیں وہ سلیکٹ کر لی۔ اور ہم کو بھی پاکستان کی پارلیمنٹ، ہم کو اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ہم کو فی الحال فار دا ٹائم بینگ پاکستان کی یہ ڈیموکریسی تو چلنے والی نہیں ہے، ہمیں بھی وہ کم از کم پہلے ٹو سٹارٹ ود ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی شدید ضرورت ہے، ایک ایسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کہ جو پاکستان کو پہلے ری بلڈ کرے، ٹیکنیکل لوگ ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، جو ریلویز کو، ایئر لائن کو، PIA کو، پاکستان کے فائنانس کو، اکانومی کو، جو اپنے سبجیکٹس کو جانتے ہوں، جو آپ کا فائنانس منسٹر ہو وہ پھر وہ اکانومسٹ ہو، ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہو، بینکر نہیں ہو شوکت عزیز کی طرح جو آ کے بیڑا غرق کر کے چلا گیا، پوری قوم کو ڈیولپمنٹ پہ لگانے کے بجائے لیز پہ پیسے دے دے کے لوگوں کو کنزیومرزم میں ڈال کے۔ کرنٹ فیڈرل کیبنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو اس میں ہمیں منسٹر نظر آ رہے ہیں؟ یہ سارے لوگ ٹیسٹڈ ہیں، 90s میں سارے یہی لوگ منسٹرز تھے، انہی سارے لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق ماضی میں بھی کیا ہوا ہے، ان میں کوئی بھی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، کوئی بھی اپنے سبجیکٹ کو نہیں جانتا، ان کی کنفیوژن سے آپ کو نظر نہیں آ رہا، ان کو نہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا پتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اکنامک پالیسی ہے۔ یہ پہلے دن IMF کے پاس چلے گئے تھے IMF سے بھیک مانگنے کے لیے کہ ہم کیا کریں، اور پورے ملک میں IMF کا ایجنڈا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ دس از ناٹ اے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، اور یہ اسی طرح کرپٹ ہیں جس طرح ماضی کے لوگ کرپٹ تھے، جس سے ان سے پہلے والے کرپٹ تھے، اور پاکستان کے اندر جو المیہ ہے وہ یہی رہا ہے جو ہم نے آپ کو ڈیفائن کر دیا۔ اور جب تک کہ آپ زاہد حامد صاحب 1 منٹ رہ گیا ہے، جو ہم ایک اس چیز کو پٹ ٹوگیدر کرنا چاہیں اگر، تو پاکستان کا جو ہمیں پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں فرسٹ آف آل آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا آنا ضروری ہے تاکہ وہ آ کے تمام یہ جو پبلک کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان سب کی ٹیک کیئر کی جا سکے، وہ لوگ آئیں جو کہ ٹیکنوکریٹکلی اس چیز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر پائیں۔ پہلا مسئلہ تو قوم کے سروائیول کا ہے، ابھی تو ہم مر رہے ہیں، ابھی تو ہم بالکل ڈوب رہے ہیں، پہلا مسئلہ تو سروائیول کا ہے۔ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ
کہ جو آ کے ملک کو سنبھالے. ہماری اکانومی کولیپس کر گئی ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کولیپس کر گیا, ہماری پارلیمنٹ لا میکنگ کر ہی نہیں رہی ہے, ہماری جوڈیشری ڈیلیوری نہیں کر رہی ہے. جو ایک دوسرے پہ الزام ڈال کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, یہی نہیں پتہ لگا کہ غلطی ہے کس کی, جوڈیشری کی فالٹ ہے کہ پروسیکیوشن کی فالٹ ہے کہ پولیس کی فالٹ ہے, اور ایک دہشت گرد کو 10 سال میں سزا نہیں دی, ملک تباہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ تو ایک آپ نے بالکل ارجنٹ جو ہے ریکوری آپ نے بتائی ہے, اس کے بعد کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹس کر کے ہمیں کیا پریزیڈینشل سسٹم کی طرف جانا ہوگا؟ پاکستان کو جو چیز سوٹ کرتی ہے, جو ہمارے فلاز ہیں, جو ہماری خرابیاں معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں, جو قائد اعظم نے بھی ابھی تقریر میں بات کی کہ ہمیں بہتر ہمارے لیے مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے بھی, مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے, 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, مسلمان معاشروں میں سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی تھی. وی آر ناٹ یوز ٹو دس کلچر. یہ ٹرانسپلانٹڈ کلچر ہے جو باہر سے ہم پر امپوز کیا گیا ہے. مسلمان ایک ملت ہے, ایک قوم ہے, ان میں پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ آن ریلیجن, سیکٹ, پروونسز, ایتھنیسٹی, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے. جب بھی آپ یہ اپلائی کریں گے وہ کرائسس ہوگا جو آج آپ دیکھ, جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہماری یہاں پہ ڈسکشن سنی, جو اینالائز ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے, ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے جو سسٹمز ہیں, پولیٹیکل سسٹمز ہیں, اس کے فلاز کو سامنے لا سکے. آپ نے قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی کہ وہ بڑا کلیئر ہمیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں پنجابی اور بنگالی ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا, پروونشلزم سے باہر آنا ہوگا, اور صرف اسلامک سوشلزم کو جو ہے فالو کرنا ہوگا, اور کوئی سوشلزم نہیں, صرف اسلامک سوشلزم کو فالو کرنا ہوگا. زاہد حامد صاحب کے مطابق وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ارجنٹ ہمیں ریکوری کرنی ہے وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو ہے اس کو لانا چاہیے. ٹیکنوکریٹس کو بیٹھ کر جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کی ری بلڈ ہونی چاہیے. پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو پارلیمنٹیرین سسٹم میں کی بجائے پریزیڈینشل سسٹم کو جو ہے اس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. باقی ملک جو ہمیں اپڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو وائی ناٹ پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین آپ اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.